बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं हैदर हयात खान और आप देख रहे हैं ग्लोबल टाइम्स पाकिस्तान का ये खुसूसी वर्चुअल ब्रॉडकास्ट। और इसमें मेरे साथ मौजूद होंगे ख्वाजा हमाद अकबर और नवाब गौस बख्श बारोज़ई साहब, फॉर्मर चीफ मिनिस्टर हैं बलूचिस्तान के। बात करेंगे आज की पॉडकास्ट में हम बलूचिस्तान और पाकिस्तान की सियासत पर, बिलखुसूस बलूचिस्तान की सियासत पर, और हालात जो इस वक्त मुल्क के सियासत के हो गए हैं, जिस तरफ चीजें जा रही हैं, ये किस तरफ लेकर जा रहे हैं मुल्क को। और आज जो लेटेस्ट अपडेट है कि इमरान खान साहब ने असेंबलियों में वापस जाने का इंदिया दिया है, इसका अब फ्यूचर में पॉलिटिक्स पर क्या इम्पैक्ट होगा और मुल्क की मईशत वो किस रुख पर जा रही है, आम आदमी आज कितना मुतासर है हालात से, लोग सोच क्या रहे हैं, एक्सपेक्टेशंस क्या हैं उनकी सियासतदानों से, ये तमाम चीजें आज डिस्कस करेंगे। मैं दोनों मेहमानों को खुशामदीद कहूंगा। ख्वाजा साहब तो खैर मेहमान नहीं है, मेरे साथ ब्रॉडकास्ट को होस्ट करेंगे। नवाब साहब हमारे मेहमान हैं, सिबी से हमें ज्वाइन कर रहे हैं। नवाब साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे आप और ख्वाजा साहब जनाब? जी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। ख्वाजा साहब फ्लोर आपके पास है, पहला सवाल आप करें। नवाब साहब, पहला सवाल मैं आपसे यही जानूंगा कि डायरेक्ट क्वेश्चन करूंगा, शॉर्ट और क्रिस्प, कि आप इमरान खान की तरफ से जो इंदिया दिया गया है कि वो असेंबलियों में वापस जाना चाहते हैं, और इससे पहले सदर मुमलिकत की जानिब से मोहतरम वज़ीर आज़म जनाब शहबाज शरीफ साहब को एतमाद का वोट लेने के लिए जो पैगाम भिजवाया गया है, इन दोनों डेवलपमेंट्स को आप किस तरह लिंक करते हैं और इससे क्या फ्यूचर स्ट्रेटेजी जो है वो आपको नजर आती है? देखिए जी, सियासत में तो वैसे ख्वाजा साहब कहते हैं कि जो कुछ भी है जायज है, और जब चीज जायज हो जाती है तो फिर उसके ऊपर कोई आदमी राय कितनी सही तरीके से नहीं दे सकता। लेकिन दूसरी बात जो है, जो मैं समझता हूँ पाकिस्तान की सियासत में एक छोटा होते हुए उसके बाद फिर आहिस्ता आहिस्ता इस उम्र तक पहुंचने के बाद मैंने जो सियासी तरीके देखे, इसमें ये बिल्कुल एंटायरली एक डिफरेंट किस्म की ड्रिबलिंग हो रही है पॉलिटिकल, जो कि मजा तो दे रही है काफी देखने वालों को, लेकिन अवाम इसमें पिसते जा रहे हैं। ठीक है ना जी, वो कहते हैं कि ऊँट रे ऊँट तेरी कौन सी कल सीधी, तो मैं कहता हूँ कि पाकिस्तान रे पाकिस्तान तेरी कौन सी कल सीधी। ठीक है जी, हमारे दो कॉन्स्टिट्यूशंस है, एक अल्लाह का भेजा हुआ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके में कुरान शरीफ, मैं बीइंग अ मुस्लिम मेरा ईमान है कि हमारा सुप्रीम आइन वो है, दूसरा 73 का आइन है हमारा। उस मामले में जैसे भी पॉलिटिक्स को जिस तरीके से जहाँ पिला के छोड़ा गया है पाकिस्तान की, उसमें ये अचंभे की बात नहीं है। पंजाब में जो हो रहा है, 2013 में मैंने मियां नवाज शरीफ को कहा था कि बलूचिस्तान के मसाइल का हल पंजाब में है। अब मैं कहता हूँ नई अपडेट के साथ कि पंजाब पाकिस्तान के मसाइल का हल भी पंजाब में है। पंजाब में जो पॉलिटिक्स हो रही थी हम देख रहे थे, हम सीख रहे थे। हम कम से कम पंजाब के हद तक ग्रेजुएट ना सही तो कम से कम क्या कहें उसको, कुछ ना कुछ पढ़ा है वहां पे। तो अब ये मैं देख रहा हूँ कि ये एकदम अचानक जो पंजाब असेंबली में जो हुआ, जिस तरीके से वो जो पीडीएम में 13+ पार्टीज हैं, और यहाँ इस तरह एक तरफ खान साहब, इन्होंने खान साहब को बिल्कुल अंडर एस्टिमेट कर दिया, लेकिन खान साहब ने मेरे ख्याल में पॉलिटिकली कोई ना कोई हमेशा ऐसी गेम खेली है जिसकी वजह से वो पेटफुट पे हो गए। एक बहुत बड़ा लीडर पाकिस्तान का, जिस जैसा बड़ा लीडर नहीं था, जिसके बारे में वली खान ने भी कहा था कि ये पाकिस्तान के मसाइल का हल ठीक करेगा, आई मीन नवाज शरीफ, वो भाग के बैठे हुए हैं लंदन में, और लंदन से बैठ के वो गाइड करने की कोशिश कर रहे हैं, वो टैक्टिक्स इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर उनमें थोड़ा सा भी लीडरशिप का वो होता, क्या कहें, स्टेमिना होता, तो वो पंजाब में आके बलूचिस्तान, सॉरी पाकिस्तान में आके बैठते और यहाँ से मुकाबला करते। कथा कलामी की माजरत, मियां साहब की वापसी को भी डिस्कस करेंगे, लेकिन पॉइंट यहाँ पर ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का बड़ा एक स्ट्रेट फॉरवर्ड सा स्टांस था कि अब हम असेंबलीज में वापस नहीं आएंगे, हम इन असेंबलीज को तस्लीम नहीं करते, ये जाली असेंबलीज हैं। फिर अभी जो करंट सिनेरियो है, जो रजीम चेंज का जिस ऑपरेशन का उन्होंने नाम दिया, उन्होंने कहा कि अब इसके बाद तो यहाँ पर बैठना ही शायद गुनाह होगा, उसी असेंबली में वापस जाना। इस यू टर्न को खान साहब की आप कैसे देखते हैं? मैं देखिए, यू टर्न तो ऐसा लफ्ज जिसको अभी बोलते हुए भी अजीब लगता है मुझे, खास तौर पे ये बार उन्होंने सॉरी सोचा होगा। अब जाहिर है इतना अरसा जब उनके वो नहीं किए, क्या कहते हैं, इस्तीफे कल मंजूर नहीं किए गए, तो अब शायद हो सकता है
اگلی پروسیس کے لیے اس کی ضرورت ہو تو انہوں نے یہ اپڈیٹ ان میں آ گئی ہوگی. میں یہاں سے بیٹھ کے ان کی ذہن کی بات نہیں کر سکتا, لیکن بہرحال پچھلے چند ہفتوں سے جو سیاست وہ کر رہے ہیں اس میں یہ چیز بھی یقیناً کوئی نہ کوئی چیز ہوگی. رجیم چینج یقیناً بہت غلط طریقے سے ہوئی تھی, اگر صحیح طریقے سے ہوتی تو بہت اچھا تھا. لیکن اب یہ ہے کہ اگر ملک کی خاطر, اگر دس از دا لاسٹ ون, اگر وہ آتے ہیں اسمبلی میں دوبارہ بھی اسمبلی سے کچھ کروانا چاہتے ہیں پھر تو ٹھیک ہے, اور اگر کیا کہ اس کو نہیں کچھ اور تو پھر اس کے اثرات کچھ عرصے کے بعد ہم دیکھیں گے. لیکن پالیٹکس جس اسٹینڈرڈ کی ہماری خان صاحب پاکستان میں ہو رہی ہے اس کے حساب سے میں سمجھتا ہوں کہ اس کے بھی کچھ نہ کچھ اچھے یا برے نتائج آئیں گے. اب دیکھ لیجیے کیا ہوتا ہے, کنفرم کیا ہوتا ہے, کیونکہ اوپینینیٹڈ ہم لوگ بہت زیادہ ہو گئے, ہر آدمی اپنی بات کرتا ہے اور اپنی وہ بات اب ہمارے منہ میں ڈالنے کی کوشش کرتا ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اگر اس میں سے کوئی اچھائی نکلتی ہے, جیسے پنجاب میں آ کے انہوں نے کہا استعفے دیں گے, اس طرح سے انہوں نے استعفے دلوا بھی دیے. میں سمجھتا تھا کہ چودھری خاندان جو ہے وہ بالکل بھی وہ ہے, لیکن کم از کم اتنا پتہ چلا کہ ان کی ڈویژن میں, خاندان کی ڈویژن میں کچھ اچھائی نکل آئی کہ ایک پوائنٹ بھی ہم پرویز الہی صاحب کی بھی وہ کر سکتے, تعریف کر سکتے کہ انہوں نے کچھ نہ کچھ نبھایا. تو ویسے نواب صاحب آپ نے پرویز الہی صاحب کا ذکر کیا, آپ واقعی سمجھتے ہیں کہ ان کی تعریف کرنی چاہیے؟ کیونکہ عمران خان صاحب کو بہت سی تحریک انصاف کے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ عمران خان صاحب کو اس نہج پہ پہنچانے میں پرویز الہی صاحب کا بڑا کردار ہے, کیونکہ عثمان بزدار کو ایز چیف منسٹر پنجاب بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کہ پرویز الہی صاحب انہوں نے چلنے نہیں دیا. سیکنڈلی, جس وقت عمران خان صاحب کے خلاف ووٹ آف نو کانفیڈنس کامیاب ہوا, اس وقت بھی جب اس وقت کی اپوزیشن کے لوگوں نے گورنمنٹ کے ساتھ رابطے شروع کیے تو جو پہلی پارٹیز تھی گورنمنٹ الائنس میں, ان میں کافی لیگ شامل تھی جنہوں نے خان صاحب کے خلاف ووٹ آف نو کانفیڈنس میں اپوزیشن کا ساتھ دینے کی حامی بھری. جی بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ خان صاحب. میں آپ کو بتاؤں کہ چودھری خاندان کو میں اچھی طرح سے جانتا ہوں. وہ جو چودھری ظہور الہی تھے ان کے بارے میں بھی اور ان سب کے بارے میں مجھے بالکل کوئی دوسری رائے نہیں ہے. ایک پوائنٹ ہے جس پر ان کی تعریف ہو سکتی ہے, انہوں نے اسمبلی توڑنے کی ایڈوائس دے دی عمران خان کے کہنے کے اوپر. اب یہ ہے کہ دیکھتے ہیں کہ یہ واقعی اس میں صحیح طریقے سے ہوا یا اس کے بھی الٹیمیٹ ڈیزائنس تھے. تو ویٹ اینڈ سی والی بات ہے, اب دیکھ لیتے ہیں. کم از کم وہ جو آپ کی چودھری شجاعت صاحب سے آخری ملاقات کب ہوئی؟ میں کبھی بھی نہیں ملا ان سے. ایک ٹیبل کے اوپر بیٹھے ہوئے تھے ہم کسی زمانے میں لاہور میں شادی پہ بھی, میں نے صرف ہیلو ہائی کیا, نہ انہوں نے مجھے وہ کیا دوبارہ بات کی, نہ میں نے سب بھائیوں سے بات نہیں کی, کیونکہ وہ میری سیاست کا ایک ایسا وہ تھا کیا کہتے موقع تھا کہ لوگ سمجھتے تھے کہ میں ان کے ساتھ ہو جاؤں, شامل ہو جاؤں. اچھا نواب صاحب بات کچھ بلوچستان کی سیاست کی کر لیتے ہیں. اچھا ایک سوال ہے نواب صاحب کے, پہلے جواب میں سے ایک سوال ہے نواب صاحب, وہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب کا جو اسمبلیاں میں واپس جانے کا عندیہ ہے, تو کیا اس عندیے کے اندر یہ راز تو مضمر نہیں ہے کہ واپس ان کو جو حکومت ہے وہ ملنے کے چانسز مل رہے ہیں, یا جو الائز ان کو چھوڑ گئے تھے وہ واپس ان کے ساتھ آ رہے ہیں اور وہ کچھ ریکنسیلیشن کی طرف جا رہے ہیں اور نیشنل اسمبلی کے اندر دوبارہ فیڈرل گورنمنٹ بنا سکتے ہیں؟ ایک یہ تھیوری تو بالکل ہے جناب, یہ ہو سکتا ہے خواجہ صاحب, یہ تھیوری بھی بالکل بک سکتی ہے, آگے بھی چلی جا سکتی ہے, یقیناً ہوگا. لیکن ٹائم دیکھ لیجیے, عمران خان الیکشن مانگتے تھے تو الیکشن کا تو اسمبلی تو اوور رائپ ہو جائے گی نا آپ کے. ٹھیک ہے جی, اس وجہ سے یہ بات تو آپ صحیح کہہ رہے ہو سکتا ہے, لیکن میرے خیال میں ایسا نہیں ہے. اور اگر ایسے ہو سکتا ہے تو پھر اسمبلی اگر وہ توڑ دے تو اور بات ہے. اس وقت تک جو نمبرز ہے وہ عمران خان کے حق میں جاتے ہیں کہ انہوں نے ثبوت دے دیا کہ وہ پالیٹکس جانتے ہیں, اس کو کوئی جانے یا نہ جانے, کم از کم ہم عوام جو ہے نا وہ تو جاننے لگے ہیں کہ وہ کچھ نہ کچھ جانتے ہیں. 13 پارٹیاں اس سے زیادہ پارٹیاں مل کے بھی کچھ نہیں کر سکی. اب یقین کریں میرا بھی سانس پھولتا ہے سوشلی اور اکنامکلی, تو اب مجھ جیسے کہ سانس پھولے تو باقی عام عوام بیچاری کہاں جاتی ہے. عام عوام بہت پسی ہوئی ہے, بہت ہی مایوس کر دیا انہوں نے, جنہوں نے رات 12 بجے کے بعد گورنمنٹ لی تھی, اس کے بعد پھر اب تک آج تک کوئی پازیٹیو پوائنٹ ان کا کوئی نہیں ہے. جی آسرا ہے بس اللہ کا. پہلے اسحاق ڈار صاحب کا تھا, وہ آ جائے گا, وہ ماسٹر تھے, کہتے تھے کہ میں اچھی طرح سے بات کرنا چاہتا ہوں IMF سے, اب ان کی باتیں بھی نہیں صحیح چل رہی. لیکن دیکھ لیجیے بہرحال اگر میں پارٹی کی
بات کروں گا ان کی تو ٹھیک نہیں ہوا، اچھے سے کسی کو جوائن کروں گا تب تو میں ویلڈ باتیں کروں گا. لیکن یہ کہ میں بھی اگر ہوتا ان کی پارٹی میں تو میں کہتا کہ نہیں جی جانا نہیں ہے اسمبلی میں، باہر سے کچھ کر سکتے تو کر لیں، جیسے پنجاب اسمبلی کو وہ کر دیا. تو بہرحال یہ پاکستان کی سیاست ہے، ہم دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. اچھا نواب صاحب مجھے بلوچستان کے حوالے سے آپ سے یہ پوچھ رہے ہیں کہ بہت سی اطلاعات یہ ہیں کہ بلوچستان عوامی پارٹی جو 2018 کے انتخابات سے چند ماہ قبل وجود میں آئی اور اس کے فوری بعد ہم نے دیکھا کہ اس میں کئی دھڑے جو ہیں وہ سامنے آ گئے جب ان کو اقتدار ملا بلوچستان میں. ابھی اطلاعات ہیں کہ ان کے کچھ گروپس وہ مختلف پولیٹیکل پارٹیز میں گروپس کی فارم میں مرج ہو رہے ہیں. تو کون سا مضبوط گروپ آپ کو نظر آ رہا ہے اور ان مرجرز کے بعد کوئی پولیٹیکل پارٹی ایسی ہے جو آپ کو لگتا ہے کہ بلوچستان کے اندر زیادہ مضبوط ہو رہی؟ میں افسوس کروں کہ کوئی بھی باپ پارٹی میں کوئی بھی مضبوط گروپ نہیں ہے. سیدھی سی بات ہے، باپ پارٹی جنہوں نے بنائی تھی یہ سوشل اور پولیٹیکل اپڈیٹ ہے باپ پارٹی کے اندر کہ ان کو دادا مل گیا جی پیپلز پارٹی کی صورت میں. تو اب یہ پیپلز پارٹی میں سارے کے سارے گھس رہے ہیں، بہت بڑا ایکسٹینڈیڈ خاندان ہو جائے گا. بڑے لوگ اپنے آپ کو کہنے والے وہ کراچی جا کے جوائننگ دیتے ہیں اور وہ زرداری صاحب کہتے ہیں کہ میرے پاس ٹائم نہیں ہے کہ میں بلوچستان جاؤں. کلیئر بات ہے. عیار اچھی بات ہے حیدر خان کہ یہ بھی باپ کی طرح ہی اگر کریں گے تو بلوچستان کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. اور پیپلز پارٹی بھی جو ہے نا بھٹو صاحب والی پارٹی نہیں ہے جو کہ جینے طریقے سے خدمت کرتی تھی اس زمانے میں جب آپ کو دیکھا تھا. ٹھیک ہے جی، بس اپڈیٹ آ گیا ہے اور پیپلز پارٹی پر بھی نشان آ گیا ہے. مجھے بھی کسی ایک چھوٹے سے کونے سے کہا گیا کہ آپ اس کے بارے میں سوچیں، تو میں کیونکہ میری سوچیں بند ہیں، منجمد ہیں، تو میں نے کہا میں بہت کچھ سوچا میں نے پیپلز پارٹی کے لیے. پیپلز پارٹی یہ نہیں چاہتی تو اب تو جانا بالکل گناہ نہیں ہے، تو میرا جانا وہاں بن جاتا ہے. تو نواب صاحب سوچیں آپ نے کیوں منجمد کر دی؟ آپ تو کوئٹہ کی یک بستہ سردی سے واپس بھی آ گئے ہیں، تو آپ یہ جو ان کو تھوڑا سا میلٹ ہونے دیں، کچھ سوچ بچار کریں اس حوالے سے. اب آپ کی بڑی مہربانی. آپ کہتے ہیں نا کہ آپ سیاسی طور پہ ابھی آپ نے کسی سے سیاسی شادی نہیں کی، آپ پولیٹیکل بیچلر ہیں، تو وہ کب تک سیاسی جو ہے یہ بیچلر لائف آپ گزاریں گے؟ کوئی سیاسی شادی ہو جانی چاہیے. اب وہ کیا کہتے ہیں میدان آ گیا ہے، سیاسی میدان. آپ کے لیے بریکنگ نیوز اگر ہے تو ویسے آپ کو تو پتا ہونا چاہیے کہ میرے پاس خان صاحب کا پیغام آیا تھا. سوری صاحب آئے تھے میرے پاس، انہوں نے ان کا پیغام دیا، 2-3 بار بات کرنے کی بھی کوشش کی گئی ہماری طرف ان کی طرف سے بھی، لیکن میں بدقسمتی سے آگے پیچھے ہوا تو بات نہیں ہو سکی. آؤں گا لاہور تو بہرحال میں رشتہ ہو گیا ہے، ہاں ہو گئی ہے، کیا کہتے ہیں اس کو، رخصتی باقی ہے. نہ رخصتی نہیں بھائی، رخصتی تو باقی ہے. تو ہم یہ سمجھیں کہ دعائیں خیر ہو گئی ہے. ہاں بس دعائیں خیر ہو گئی. ہاں ٹھیک ہے نا، ہاں جس کو کہتے ہیں نواب صاحب یہ دعائیں خیر چودھری پرویز الہی صاحب کی طرح تو نہیں ہوگی؟ نہیں، میں باروزی میرا خاندان ہے، 700 سال سے میری دوستی نبھانے کا جو نا وہ ہے کیا کہتے ہیں ریکارڈ ہے، تو میں اپنے خاندان کی ریکارڈ کو تھوڑی خراب کروں گا جی. تو میں نے ایک دفعہ سوچا سمجھا، پھر اگر بریک اپ کی ضرورت پڑ گئی آج کل آپ کو تو، لیکن میں بغیر کسی ریزن کے دھوکہ تو میرے ذہن میں ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے نا جناب، میں جینین ہوں، جینین ہی رہوں گا انشاءاللہ تعالی. اور خان صاحب کی اور میری سوچ تقریباً ایک جیسی ہی ہے، ان کا اسٹائل اور ہے، میرا اسٹائل اور ہے. ساتھ مل کے ہم عوام کے لیے کچھ نہ کچھ کر سکتے، اور کچھ نہیں ہو تو بلوچستان میں میں عوام کے لیے. اچھا نواب صاحب، بلوچستان کے پولیٹیکل ڈائنامکس پاکستان کے دیگر صوبوں سے قدر مختلف ہیں. آپ یہاں پر پبلک سینٹیمنٹ ایک تو ٹورڈز دی کرنٹ فیڈرل گورنمنٹ کیا دیکھ رہے ہیں، سیکنڈلی جو بڑی پولیٹیکل پارٹیز ہیں، مطلب ایک تو بلوچستان کے اندر تو کچھ جو لوکل پولیٹیکل پارٹیز ہیں وہ بھی کچھ شخصیات کی وجہ سے ان کا ووٹ بینک بھی موجود ہے، لیکن جو بڑی پولیٹیکل پارٹیز، ہم 3 سیاسی جماعتوں کی بات کریں تو وہ پیپلز پارٹی، تحریک انصاف اور مسلم لیگ نواز ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ لوگ کس پولیٹیکل جماعت پارٹی کو پورے بلوچستان میں اجتماعی طور پہ میں بات کر رہا ہوں کمپیریٹیولی زیادہ پسند کرتے ہیں، یا زیادہ ٹرینڈ ہے لوگوں کا اس پولیٹیکل پارٹی کی طرف؟ دیکھیے میں آپ سے عرض کروں کہ یہاں بلوچستان میں ایک ذہنیت یہ بن گئی ہے کہ ایک پارٹی پشتونوں کی جو تھی پشتونخوا میپ کو اس نے ڈیلیور نہیں کیا اپنے اسٹائل سے.
काम किया उन्होंने। तो जमीयत का एज है, जमीयत में भी लोगों को कहा जा रहा है कि आप जमीयत में चले जाए, उसमें अच्छे खासे लोग गए जिनका अंदाज जमीयत की सियासत का नहीं था, वो भी गए हैं। तो वो भी इनको पता है कि हुकूमत शायद बन जाए। और उनमें आपका एक जिगरी दोस्त भी था। मेरा यार है जी, पक्का यार है, मेरा दोस्त है, मेरा अजीज है, ठीक है जी। वो भी उसमें चले गए। उन्होंने मुझे कहा भी था एक दफा, मैंने उनसे हंसते मजाक करते हुए कुछ बातें की थी। दोबारा वो प्लस ये जो उनको डायरेक्ट किया जा रहा है, फ्लॉग किया जा रहा है पीपल्स पार्टी की तरफ, तो क्योंकि पीडीएम में वो सब साथ हैं, तो पीडीएम में साथ होने की वजह से इनका ख्याल ये कि अगला बलूचिस्तान जो होगा वो इनको मिलेगा। लेकिन आपको पता है हैदर खान के वल्लाहु खैरुल माकिरीन, अल्लाह इज द बेस्ट प्लानर। बलूचिस्तान की आवाम जो है किसी से वो नहीं होती। अलबत्ता ये कि कुछ झगड़ा होके फसाद होके बलूचिस्तान को खराब करे तो और बात है, यहाँ पे काम नहीं होगा। तो मैंने शायद आपसे शेयर किया नहीं किया कि हमारे लीडर्स जो कि मुशावरत के ओहदे को होते हुए वजारत कहते थे अपने आप को वजीर हैं, उनकी लाइफस्टाइल देख लीजिए, दुबई के अंदर याद चला रहे हैं इस तरह से। वो फिर बलूचिस्तान जो है ना, फिर अचकोलों में होगा। बलूचिस्तान किस कहते हैं, वो लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज है किसी खास। बिल्कुल ठीक है नवाब साहब, ये जो लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज है, मैं देख पा रहा हूँ कि ख्वाजा साहब कुछ सवाल करना चाह रहे हैं, लेकिन ये एक मेरा सवाल, उसके बाद ख्वाजा साहब आप सवाल करिएगा। नासिर, आपने जिक्र किया कि बलूचिस्तान जो है ये लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज है, और इसमें दो तरह की अपॉर्चुनिटीज हैं। एक तो डेफिनेटली क्योंकि बड़ी बेहतरीन यहाँ पर मिनरल्स मौजूद हैं, उस हवाले से ये पूरे मुल्क के लिए एक अपॉर्चुनिटी है। दूसरा, इसको जिस तरीके से लूटा सियासतदानों ने, ये उनके लिए भी बड़ी अपॉर्चुनिटी साबित हुई, और उन्होंने अपॉर्चुनिटी को मैक्सिमम अपने लिए बेहतर अवेल भी किया। नवाब साहब, एक रफ एस्टीमेट मुझे दीजिएगा, आपके ख्याल में बलूचिस्तान वो सूबा जहां पर एक ऐसा इंटरिम चीफ मिनिस्टर आया जिसने कोई वजीर नहीं लिया, और बलूचिस्तान वो सूबा जिसके अंदर एक ऐसा वजीर आया जिसने ऑपोजिशन का बंदा को नहीं छोड़ा, पूरी असेंबली को वजीर बना दिया, और उसके बाद ये लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज भी है, कितना को पैसा बलूचिस्तान के सियासतदानों का मुल्क से बाहर पड़ा होगा? मुल्क से बाहर तो कितना को अवेल किया इस अपॉर्चुनिटी को? अर्ज करूँ आपसे कि आपने जो जिस वजीर आला का नाम लिया वो तो एक आम सा आदमी था, आज भी आम आदमी है, ठीक है ना जी। लेकिन इनमें से किसी से कमतर नहीं था वो वजीर आला, कि वो इक्वल का इक्वल था, सुपीरियर अगर किसी का नहीं था तो इंफीरियर भी किसी का नहीं था। तो वो मैं हुआ सामने बैठा हुआ हूँ, ठीक है ना जनाब। लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटी में आपको ये बताऊं कि मेरे सिपी का एक आदमी जो दलाली करता था एक खास ग्रुप के लिए, जो मेरे पास भी कई बार आया, वो मिनिस्टर बन गया, मिनिस्टर इंफॉर्मेशन केयर टेकर। उस बंदे ने ऐसा किया कि जितने बड़े बड़े सरदार है उनको भी पटू डाल दिया, कहते हैं पटू डाल दिया उसको, उनको अपने लारे में लाके आज वो खुद अरबपति बन गया। वो बलूचिस्तान के बड़े बड़े पहाड़ जो है ना उसने अपने नाम पे वो किए, अलाट करवाए। और अब भी वो क्या कहते हैं इन सियासत में एक है, एक मास्टर का पोता और एक बैंक के ट्रेजरी क्या कहते हैं उसको, ट्रेजरर जो होता है, जो वो अपना कैशियर, उसका बेटा वो आज पता नहीं क्या चीज बना बैठा है, और बलूचिस्तान की सियासत को बजों में खुद वो इस्तेमाल भी कर रहा है। तो बलूचिस्तान की बदबख्ती यही है कि हम जो है ना हर चीज के पीछे भागते हैं। अगर जो लीडरशिप आप देखें किसी भी पार्टी की, सब के सब करोड़पति तो आराम से है, कोई अरबपति आराम से, कोई खरबपति आराम से है। गरीब है तो आवाम है, वो बेचारे वो कर रहे हैं, झेल रहे हैं सबको। तो इस तरह से हम ये नहीं बता सकते। पैसा बहुत बाहर भी बहुत पड़ा हुआ है, यहाँ भी दिखाने के लिए भी यहाँ पे इनके पास बहुत पैसा है। तो पैसा तो अब कोई इशू है ही नहीं है कि किसी के पास पैसा क्यों है, सबको पता है, अयान है, हम बयान नहीं कर सकते। तो अगर पैसे की गेम खत्म हो जाए तो फिर तो कुछ ना कुछ होगा, वरना ये कि बलूचिस्तान बिल्कुल, मैं आपको बता रहा हूँ, जब एक 2 नंबर मोबाइल बेचने वाला जिसका बाप कैशियर, दादा उसका मास्टर, वो अगर इतना अरबपति बन सकता है, तो बाकी तो आप बताएं जिनकी वो जड़ है इस सरजमीन पे, उनमें से जिन्होंने किया है, मैं सबके लिए ओपन हूँ जी। मैं अपने एहतसाब के लिए भी तैयार हूँ, आप पकड़ ले मुझे, ऊपर भी लटकाए नीचे भी लटका दे, लेकिन ये निकलेगा कुछ नहीं। मैं सर ऑफ सॉइल हूँ, मुझे आवाम का दर्द है, मैंने जो ना देखा हुआ है, अब भी देख रहा हूँ
کہ نیگیٹو سائڈ پہ جا رہی ہے سوسائٹی. ایسے لوگ بھی ہے حیدر خان جو اپنی زبان میں اپنا مدعا بیان نہیں کر سکتے, وہ بھی زرداری صاحب کے ساتھ کھڑے ہوئے تھے. اب میں کیا کروں گی, لیڈروں میں کام یہی ہے کہ جناب ہمارے پاس پیسہ بہت ہے اور ہم جو ہے نا سوسائٹی کو چلائیں گے. بالکل ٹھیک. جی خواجہ صاحب. نواب صاحب, خان صاحب آپ بہت شکریہ, آپ نے خان صاحب کے ہوتے ہوئے جو ہے وہ مجھے بولنے کا موقع مل رہا ہے, ورنہ یہ جہاں بیٹھے ہوں وہاں کسی اور کو بات کرنے کی جو ہے وہ موقع بالکل ہی نہیں دیتے. خان صاحب نے آپ سے سوال کیا تھا نواب صاحب کے بلوچستان کے اندر مختلف سیاسی جو ہیں وہ دھڑے یا گروپ جو ہیں وہ مختلف پارٹیوں میں بطور گروپس جو ہیں وہ شامل ہو رہے ہیں. ہم یہی صورتحال دیکھ رہے ہیں پنجاب میں اور سندھ میں کہ وہ سیاستدان جو مین سٹریم کی پارٹیز سے منحرف ہو چکے ہیں وہ سیاستدان بھی مختلف قسم کے گروپس بنا رہے ہیں. کچھ نئی ساؤتھ پنجاب کے اندر تو یہ باتیں بھی ہو رہی ہیں کہ ایک نئی سیاسی پارٹی جو ہے وہ اس کو بھی رجسٹرڈ کروایا جائے گا, اور اسی طرح کی باتیں جو ہیں وہ نیشنل لیول پہ بھی ہو رہی ہیں, جس میں فار ایگزامپل کے طور پر میں نام دیتا ہوں کہ مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب جو کہ پی ٹی آئی سے نالا ہیں, اب پی ٹی آئی میں وہ ممبر نہیں ہیں, وہ ہو گئے. شیخ وقار ہو گئے, یہ پیپلز پارٹی سے. تو وہ بھی کچھ اس طرح کے کچھ 7-8 بڑے جو ہیں وہ سیاسی آوازیں جو ہیں وہ مل رہی ہیں, ایک دوسرے سے باتیں کر رہی ہیں, تو نئے گروپس بن رہے ہیں. تو ان گروپس کو بلوچستان میں تو گروپس پارٹیز میں جا رہے ہیں, لیکن یہ جو گروپنگ پنجاب میں اور سندھ میں اور خیبر پختونخوا میں ہو رہی ہیں, ان گروپنگس کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں؟ میں اب سرچ کروں کہ جناب سنگھ کا لائکس اگر آپس میں ملتے تو زیادہ بہتر تھا, نہ کہ لو کا لائکس. تو کھوکھر صاحب بھی لو کا لائکس بھی ہیں, سنگھ کا لائکس اگر ہے تو انہوں نے چھوڑی پارٹی, بہت اچھا کیا انہوں نے. جو کچھ ہوا سینٹر اعظم سواتی سے, ان کی سوچ تھی, سیاسی سوچ ہوتی ہے, کیونکہ پولیٹیکل بندہ جو ہوتا ہے نا وہ اس کے لیے ہر آدمی اس کا ہی ہوتا ہے, بھلے وہ پارٹی میں ہو یا نہ ہو. سوسائٹی میں جو خرابی ہے اس کو دیکھ کے اگر آپ اپنے آپ کو امینڈ کرتے ہیں تو پھر تو ٹھیک ہے. کوئی بھی نئی پارٹی ڈیزاسٹر ہوگا ملک کے لیے. نئی پارٹی میں بھی سن رہا ہوں یہاں سے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں یہ کنگز پارٹی ہوگی تو دوبارہ اس کو بنائیں گے, تو میں نہیں سمجھتا. اب جو ہے نا پولیٹیکل جو ہے نا وہ ہو گئی ہے, پیتھولوجی بڑھ گئی ہے. اس کی وجہ سے ہوگا کہ ہر جگہ وہ بیماری پھیلے گی ہر پارٹی میں, اس وجہ سے یہ اچھا نہیں ہے. اس وقت اسٹیٹس کو جس نے توڑا تو اس کی پارٹی میں کچھ لوگ آ جائے, اس طرح کے لوگ, ان کو جانا چاہیے تھا پی ٹی آئی کی طرف, لیکن یہ نکل گئے اگر اپنی پارٹی بنانے کے لیے یا کسی اور پارٹی میں جانے کے لیے, تو پھر میرے خیال میں سیاسی کیا کہتے ہیں اس کا فائدہ نہیں ہوگا, سیاسی سوچ کا. تو ان کا اچھا نواب صاحب میں دوبارہ بلوچستان کا رخ کروں گا. آپ نے وہ لینڈ آف اپرچونٹیز کی بات کی تو میرے ذہن میں چند باتیں جو ہیں وہ ماضی کی کچھ ایسے واقعات میرے ذہن میں جو ہے وہ واپس آ رہے ہیں. نواب صاحب مجھے یہ بتائیے گا, کیا یہ وہی صوبہ ہے کہ جس کے عوام 2 وقت کی روٹی کو ترس رہے ہیں, جس کے عوام جو سیلاب کے بعد سے آج تک ان کے جو ہے وہ بے سر و سامانی کے عالم میں جو ہے وہ بیٹھے ہوئے ہیں, ان کے سروں پر چھت نہیں ہے, کھانے کو کوئی چیز نہیں ہے, پہننے کو کپڑے نہیں ہے, کوئی ان کا حال پوچھنے والا نہیں ہے, لیکن وہیں اس صوبے کے ایک وزیر اعلیٰ کا جہاز وہ منشیات اسمگل کرتا رہے, وہیں اس صوبے کے ایک وزیر اعلیٰ کو ایک بندے نے فراڈ کر دیا, لگا دیا, اربوں روپے اس کے کھا گیا. یہ وہی صوبہ ہے؟ بالکل جی وہی صوبہ ہے, اور یہاں پہ لوگ عیان ہیں. میں نے آپ سے عرض کیا کہ لوگ جو آئے اس میں کیا کہتے ہیں سیاسی زندگی میں آئے, اس کے بعد کرسیوں پہ پہنچ گئے کسی بھی طرح سے, تو ان کی لائف سٹائل پہلے کی بھی دیکھ لیجئے اور آج کی بھی دیکھ لیجئے. ٹھیک ہے جناب, یہ آج کو یہ لک لائکس بن گئے آپ کی طرف سے, اس سے جو آگے کیا کہتے ہیں ماسٹر ٹریڈرز کو سکھایا. رہی بات میری, میں بھی تو آخر اس صوبے کا حصہ ہوں, تاریخی طور پہ میرا نام ہے, میری ہسٹری ہے, اس کو نہیں یاد کرتے. کم از کم میرے والد بھی جب 76 سے تھے تو 70 سے 77 تک, 77 کے بعد 11 سال ماشاءاللہ میں چپ رہے, پارٹی نہیں بدلی پیپلز پارٹی. پرانے پیپلز پارٹی کے لوگ چھوڑ کے چلے گئے بھٹو صاحب کو, لیکن میرے والد نے نہیں چھوڑا. 2004 میں اپنی موت کے اوپر انہوں نے کہا تھا کہ میں چھوڑوں گا پارٹی, وہ پارٹی چھوڑ گئے. ٹھیک ہے نا جی. اب یہ ہے کہ جس کو بھی دیکھیں آپ, لوگوں کے پاس سیدھی گاڑیاں نہیں ہوتی تھی, آج کل تو جناب کانوائز چل رہے ہیں سب کے. پھر لوگ کہتے ہیں کہ میرے پاس جدی کشتی یہ پیسہ ہے. ٹھیک ہے جناب, میرا ایک چیلنج تھا, میں نے سردار خان نیازی صاحب سے بیٹھ کے کہا تھا ان کے چینل پہ
کہ میں نے کہا جی میں چیلنج کرتا ہوں سارے پاکستان کو، میرے اثاثے کیونکہ میرے والد کے تھے، وہ جب اسمبلی میں آئے، اسپیکر بنے، چیف منسٹر بنے، اس کے بعد اس کو لیے آپ لوگ ایک وہ جوائنٹ کیا کہتے ہیں اس کو، جی آئی ٹیز کو کہتے ہیں، وہ بنا لیں، اور آپ دیکھ لیجئے کہ اس کے 70 کے بعد پوسٹوں پہ آنے کے بعد کم ہوئے ہیں یا زیادہ ہوئے ہیں. زیادہ ہوئے تو میری گردن کاٹ دے، میرے والد کو اللہ جنت نصیب کرے، اور اگر کم ہوئے تو پھر جو ہے نا آپ دیکھ لیجئے کہ ہمارا اور لوگوں کا کیا فرق ہے. پارٹیوں کو بھی میں نہیں چاہیے تھا کسی صورت بھی. اب ایک یہ ہے کہ عمران خان کو سمجھ میں آ گئی بات، تو انہوں نے کچھ پیغام بھیجا، تو میں نے کہا ٹھیک ہے جی. تو میں لک الائک نہیں ہوں، میں تھنک الائک ہوں. کم تر اچھا نواب صاحب میں اپنا آخری سوال آپ سے کروں گا، اس کے بعد اگر خواجہ صاحب آپ سے سوال کرنا چاہیں. میرا آخری سوال ہے، ابھی ہم نے دیکھا کہ گلگت بلتستان میں الیکشنز ہوئے، مسلم لیگ نواز کی کیمپین کو لیڈ کیا مریم نواز صاحبہ نے، اور مسلم لیگ نواز کو بری طرح شکست ہوئی. آزاد کشمیر کے انتخابات میں مریم نواز نے لیڈ کیا، بری طرح شکست ہوئی مسلم لیگ نواز کو. پھر پنجاب کے اندر 20 نشستوں پر ضمنی انتخابات ہوئے، مریم نواز نے لیڈ کیا کیمپین کو، وہاں پر بھی بری طرح شکست ہوئی. لیکن اس کا صلہ ان کو یہ ملا کہ ان کو پروموٹ کر کے وائس پریزیڈنٹ سے پارٹی کی سینئر وائس پریزیڈنٹ بنا دیا گیا، اور اب وہ چیف کوارڈینیٹر بھی ہیں، پارٹی کو کوارڈینیٹ بھی وہی کریں گی. آپ کے خیال میں ہمارے ملک کی جو پولیٹیکل اشرافیہ ہے اس کو اپنے گھر کے علاوہ کوئی دوسرا نظر نہیں آتا؟ بالکل ایگزیکٹلی ایسا ہی ہے. پھر محترمہ جو ہے نا بیوی مریم صاحبہ جو، وہ تو پاپا کی لاڈلی ہے نا جی. آپ کو پتہ ہے لاڈلا بچہ کبھی بھی گھر کے لیے اچھا کام نہیں کرتا. وہ پتہ نہیں کیا کیا لاڈ میں اپنے لاڈلے پن میں اپنے فائدے اٹھاتا جا رہے ہیں، اور باقی لوگ اس میں آتے ہیں. نواز شریف تو ٹرینڈ سیٹر ہے پاکستان کی سیاست کے. انہوں نے ہر غلط ٹرینڈ جو ہے نا پاکستان میں ڈال دیا، اور ہر پارٹی جو ہے نا اس ٹرینڈ کو لے کے آگے چل رہی ہے. خدا رحم کرے اس کا مریم صاحبہ کو کوئی فائدہ ہوتا تو یقیناً آپ نے جتنی ان کی ناکامیاں گرا دی یہ کافی ہے. ایک بڑے آدمی سے مراد کہ ان کے پاس صرف پیسہ ہے جس کی وجہ سے وہ بڑے، ورنہ اور کوئی نہیں ہے. وہ بہت غریب آدمی ہے ہر معاملے میں سوائے پیسے کے. تو انہوں نے اس کو آگے کر دیا. اپنے بیٹی کو کچھ اور کاموں میں ڈال دیتے تو زیادہ بہتر تھا. بہرحال پارٹی ہے ان کی، وہ قربان ہو جائے گی اس خاندان کی، تو اچھی بات ہے. بالکل ٹھیک ہو گیا. جی خواجہ صاحب. ہاں سر، میرا آخری سوال یہ ہوگا کہ اس سیاسی ٹاکسک انوائرمنٹ کے اندر یہ جو ہمارا اس وقت ملک کا سیاستدان جو ہو گئے ہیں وہ گالی کی سیاست ہو گئی ہے. کوئی ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہے. غریب جو ہے وہ سڑکوں پر آٹے کے محتاج ہو گئے ہیں، روٹی بازاروں میں مل نہیں رہی، کھانے کے کوئی چیز دستیاب نہیں ہے. موسم کی شدت اتنی ہے کہ وہ سیلاب زدگان جو سیلاب کی وجہ سے بے گھر ہوئے تھے وہ سردی سے ٹٹر کر مر رہے ہیں. ان تمام حالات کے اندر ملک کی جو معیشت ہے وہ سنبھل رہی. تو آپ ان تمام حالات میں ان تمام سیاسی جماعتوں کے درمیان جو ہے وہ مفاہمت کے امکانات کو کس طرح دیکھتے ہیں؟ اللہ کرے اگر اور کچھ نہیں، مفاہمت اتنی کرے کہ مل میں اس بیٹھے. میں مفاہمت کے بارے میں یہ بات تو کی جا سکتی ہے کہ 12-13 پارٹیز جو ہیں وہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھ سکتی ہیں کچھ چارٹرڈ آف اکانومی کرنے کے لیے. اس میں عمران خان صاحب جو ہیں وہ سب سے زیادہ متزلزل اور رکاوٹ جو ہے وہ دکھائی دیتے ہیں ان تمام حالات کے اندر. اچھا ہو سکتا ہے جی. میرا نوٹ یہ ہے کہ وہ اس طرف سے تلخیاں اتنی زیادہ تھی، ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھنے کی باتیں شاید ہو رہی تھی. یقیناً اگر عمران خان ہی وجہ تنازع ہے تو پھر باقی لوگ تو اپنے برابر طریقے سے کرتے. اور ان کا کیا کہیں، ان کو جتنی گالیاں پڑی ہیں، جس طریقے سے باتیں ہوتی ہیں، قادیانی کہا گیا، یہودی کہا گیا، پتہ نہیں کیا کیا سب چیزیں. لیکن ان کو بھی بیٹھنا چاہیے، پولیٹیکل پارٹیز کو بیٹھنا چاہیے. لیکن وہ پولیٹیکل پارٹیز جن کو آپس میں وہ نہیں تھا، کیا کہتے ہیں، اتفاق نہیں تھا، وہ مل گئی ہے صرف ایک آدمی کے خلاف. یقیناً ہو جائے گا. اگر یہ الیکشن چاہتے تھے خواجہ صاحب پہلے، عمران جو ہے وہ ہے سلیکٹڈ ہے، الیکشن غلط ہوئے ہیں، الیکشن کرواؤ. 2-3 سال تو ان کی جدوجہد یہی چلتی رہی. اس کے بعد جناب یہ پتہ چلا کہ یہ حکومت بناتے ہیں، حکومت بنا کے دوبارہ الیکشنز کا اگر اعلان کرتے تو زیادہ بہتر تھا. ایک دوسرے میں ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے. ٹرسٹ ڈیفیسٹ وہ ختم کرنے کا کام بڑی پارٹیوں میں، بڑی سے مراد وہ جو بہت ساری پارٹیوں میں اکٹھ ہے، وہ مل بیٹھے تو پھر میرے خیال میں عمران خان کو بھی کوئی اعتراض نہیں ہوگا.
کو بھی اس طرف مائل کیا جا سکتا ہے. لیکن وہ جو فرینکسٹائن ہے, وہ جو مانسٹرز پہ مانسٹرز بنائے جا رہا ہے, اور وہ مانسٹرز جو کھاتے بھی نہیں ہیں, تو ان کو تو بھی سوچنا چاہیے کہ اب جو ہے صحیح طریقے سے چھوڑے. پبلک پلس آپ کا کیا خیال ہے؟ ابھی جو کل الیکشنز ہوئے اس میں وہاں پہ کیا کیا باتیں ہوئی, وہ FQM آپ کے سامنے ہے, کیسے جدا ہو گئے, پھر دوبارہ کیسے مل گئے آپس میں, کچھ عرصے کے بعد پھر وہی کراچی ہوگا پرانا والا جب ہم پڑھتے تھے ڈاؤ میڈیکل کالج میں اس کا. تو کہنے کا مطلب ہے کہ ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے, اوپر سے بھی جو ہے نا تھوڑا سا وہ ول بن جائے نا. ایسے تھوڑی ہوتا کہ جناب آپ کہیں کہ ایک آدمی خراب ہے اس وجہ سے نہیں بن رہا. عمران میرے خیال میں اتنا خراب نہیں ہے, خراب شاید دو لوگوں کی لوگ, لیکن باقی لوگ جو ہے عمران کی خرابی لوگ جو بتاتے ہیں مجھے, میں کہتا ہوں باقی لوگوں میں بھری ہوئی ہیں, آپ کو نظر نہیں آتی. عمران سیدھی بات کرتا ہے, یہ میری سوچ ہے. میں بالکل ٹھیک ہو گیا. بہت شکریہ, بہت بڑی شکریہ نواب صاحب, آپ نے ہماری ورچوئل پوڈ کاسٹ کے لیے خصوصی طور پر وقت نکالا اور بڑی تفصیلاً آپ نے بلوچستان اور ملک کی سیاست پر گفتگو کی. ناظرین, آج کی اس پوڈ کاسٹ سے مجھے اور خواجہ حماد اکبر صاحب کو اجازت دیجیے. انشاءاللہ ایک مرتبہ پھر ہم نواب صاحب کو تنگ کریں گے آنے والے دنوں میں, اور اس میں کوشش کریں گے کہ نواب صاحب سے ہم پوچھیں کہ کس طرح ایک بلوچستان کے سابق وزیر اعلیٰ کو ایک بندے نے ڈاج دے کر ان کے پیسے ہتھیا لیے, اور وہ وزیر اعلیٰ صاحب جو ہے جو پبلک منی وہ دے چکے تھے ان کو, جو پبلک کی لوٹی ہوئی دولت تھی, وہ پھر منہ تکتے رہ گئے, ان کے ہاتھ بھی کچھ نہیں آیا. تو یہ انشاءاللہ پھر کسی پوڈ کاسٹ میں ہم نواب صاحب کو تکلیف دیں گے کہ وہ ہمارے ویورز کے ساتھ یہ چیزیں شیئر کریں. آج کی اس پوڈ کاسٹ سے ہمیں اجازت دیجیے. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.